प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए आज क़िस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समाअत करते हैं। जब कोई औलाद साम बिन नूह बिन तारुख की अरब व अजम में न रही, बाज़े लोग तूफ़ान से हलाक हुए और बाज़े फ़रिश्ते की आवाज़ से मरे। बादशाह नमरूद अलैहि लाना अजम के मुल्क से निकला। वो बेटा था कनान बिन आदम बिन साम बिन नूह अलैहि सलाम का और इसकी ज़बान अरबी थी। और बाज़ों ने जो लिखा है कि किकाउस बेटा किकबाद का वो बेटा मनुचहर का और मनुचहर बेटा फरीदून बिन जमशेद का था, वो सही नहीं। और सही तर यह है कि उसका नाम नमरूद था। इसकी बड़ी क़ुव्वत और हशमत थी, शौकत थी। बसबब क़ुव्वत लश्कर के मुल्क शाम में दखल किया। बाद इसके तुर्किस्तान को फ़तह करके औलाद बिन याफिस इब्न नूह को अपना फरमाबरदार बनाया। बादहू हिंदुस्तान में आकर औलाद बिन नूह को मुती किया और रूम को भी कब्ज़े में लाया और तमाम जहां मशरिक़ से मगरिब तक अपने दखल में लाया इल्ला माशा अल्लाह। बाद इसके कूफे में जाकर मकाम किया, अब जिसको बाबुल कहते हैं। वहाँ तख्त पर बैठा। तुर्किस्तान और हिंदुस्तान और रूम और मगरिब और मशरिक़ से खराज इसके लिए आता। 1700 बरस उसने बादशाही की थी। बड़ा मुतकब्बिर था, कभी आसमान की तरफ नज़र न करता और अल्लाह से हाजत नहीं मांगता था और कहता था कि मैं खुदा हूँ आसमान का। खुदा क्या चीज़ है, लानतुल्लाह अलैह। मगर उसी वक्त मलऊन ने आसमान की तरफ नज़र की थी जब गिद्ध के कंधे पर सवार होकर खुदा को तीर मारने के लिए आसमान की तरफ जाता था और तीर कमान में लगाकर कहता था कि अगर आसमान पर दूसरा खुदा है तो इसी तीर से उसे मार डालूंगा। और वो मलऊन जब बाहर निकलता तब तख्त के चारों पाए 4 हाथी की पीठ पर रखकर बैठता और पाएँ तख्त के एक कुब्बा दिबाए रूमी से खींचवाता। मोती और जवाहरात से उसे आरास्ता करता और तनाबें इसमें ज़रबफ्त की लगाई जाती। दिन को उसी तख्त पर बैठता था और 400 कुर्सियाँ तख्त के नीचे बिछी रहती और हर कुर्सी पर जादूगर और मुंजिम सब बैठते और अमीर व हाजिब इसके गिर्द रहते। और कहते हैं कि हफ्ते अक़लीम की बादशाही 4 शख्सों की हुई। इन चारों के बराबर शहनशाह कोई न हुआ। 2 मुसलमान, एक उनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे सिकंदर ज़ुल्क़रनैन थे। और 2 काफिर, एक नमरूद बिन कनान और दूसरा बख्त नसर। इन चारों को हफ्ते अक़लीम की सल्तनत हासिल हुई थी। एक रोज़ नमरूद मरदूद तख्त पर बैठा था और तमाम लश्करी गिर्द उसके हाजिर थे। तक़दीर इलाही से जादूगर और मुंजिम सब अपना सर झुकाए हुए गमनाक बैठे थे। नमरूद ने कहा, तुमको आज क्या हुआ कि दिलगीरो गमनाक बैठे हो? उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हारी खैर करे। एक सितारा अजीब फलक पर नज़र आया कि कभी ये सितारा हमने न देखा था, आज मशरिक़ की तरफ से निकला है। नमरूद ने कहा, वो सितारा कैसा है? उन्होंने कहा, एक लड़का बाप के सुल्ब से माँ के रहम में मौजूद होगा, वो तेरी बादशाहत को तबाह करेगा। नमरूद ने कहा, किस वक्त वो लड़का बाप की पुश्त से माँ की शक्ल में आवेगा? मुंजिमों ने कहा कि 3 रात दिन में। पस नमरूद मरदूद ने हुक्म किया कि जितनी औरतें बालिगा हैं आज से अपने शौहरों के साथ हम बिस्तर न होने पावे। इत्तेफाकन नमरूद का एक ख़ास चौबदार कि उसका नाम तारुख था और उसके भाई का नाम आज़र, बाद वफ़ात पेदर के यही ज़िंदा रहा जिसका तफसीर में मज़कूर है। वो हमेशा एक हाथ में शमा और एक हाथ में नंगी तलवार लेकर तमाम रात नमरूद के सरहाने खड़ा रहता। जिस दिन के नमरूद ने हुक्म दिया उसी शब को
मशीयत एज़दी से तारुक को ख्वाहिश हुई कि अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ की भी ख्वाहिश हुई। दिल से कहने लगी कि क्यों कर अपने शौहर के पास जाकर खुशी हासिल करूं। इसी पसो पेश में थी कि वो पूरे ख्वाहिश से आधी रात को घर से निकलकर दरवाजे पर कसर नमरूद के जा पहुंची। देखा कि दरबानो पासबान सब के सब ख्वाब गफलत में हैं। वहाँ से नमरूद की ख्वाबगाह ख़ास में बेखटके घुसीं और अपने शौहर को देखा कि नमरूद के सरहाने एक हाथ में शमा और एक हाथ में तलवार लिए पासबानी कर रहा है। जब दोनों की आंखें चार हुईं, उसी वक्त शहवत ने गलबा किया। उसने अपनी बीवी से कहा, अब क्या सलाह है? दोनों हाथ मेरे बंद हैं। इतने में अल्लाह के हुक्म से एक परी आकर मौजूद हुई। वो शमा और तेग लेकर उसी तरह पर खड़ी रही और दोनों ने नमरूद के सरहाने मुबाशरत से फरागत की। उसी शब को खुदा की कुदरत से इब्राहीम ने बाप की पीठ से अलैहिस्सलाम माँ के पेट में करार पकड़ा। तारुख ने बीवी से कहा कि ख़बरदार ये भेद किसी से ज़ाहिर न करना और यहाँ से घर जाने तक राह में कोई न देखे, क्योंकि ये मुजिब शर्मिंदगी का है। तब बीवी उनकी वहाँ से निकल कर चुपके से अपने घर को गईं और इस आने जाने की बजुज़ खुदा के किसी को खबर न हुई। जब सुबह हुई, नमरूद लईन ने नींद से उठकर तारुख की पेशानी की तरफ निगाह की। देखा कि एक नूर उसके चेहरे पर चमकता है। नमरूद ने कहा, ऐ तारुख, आज तेरा चेहरा नूरानी देखता हूँ, बखिलाफ और दिनों के। तारुख ने इसकी तरक्की इकबाल की दुआ की। बादहू नमरूद वहाँ से उठकर तख्त पर जा बैठा। राहिबों और मुंजिमों को बुलवा कर कहा कि अपने अपने इल्म से दरियाफ्त करके कहो कि वो लड़का पैदा हुआ या नहीं। सबों ने दरियाफ्त करके अर्ज़ की कि जहाँ पनाह सलामत शब गुज़श्ता को वो लड़का बहुक्म खुदा बाप के सुल्ब से माँ के शिकम में आ चुका है। तब नमरूद ने हुक्म किया कि जितनी औरतें हामिला हैं वक्त विलादत के अपने लड़कों को मार डालें। इस सबब से जितनी औरतें हामिला थीं सबों ने अपने अपने बच्चे मार डाले। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी माँ के पेट में 9 महीने गुजरे, तब उनकी माँ नमरूद के खौफ से और बच्चे की मोहब्बत से घर से निकलकर चुप की बाहर शहर के जाकर मैदान में एक गार के अंदर जा बैठी। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके नूर से गार एक बारगी रोशन हो गया। इनकी माँ रोने लगी इस खौफ से कि मबादा यहाँ आकर कोई लड़के को न मार डाले। आखिर लड़के को कपड़े में लपेट कर वहाँ छोड़कर घर की तरफ रोती हुई चली गई। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और दोनों हाथ की दोनों उंगलियां लड़के के मुंह में रख दी। खुदा के फजल व करम से एक उंगली से शहद और दूसरी उंगली से दूध जारी हुआ। इब्राहीम उसी को पीते और किसी चीज़ के मुहताज न होते, और हर हफ्ते को माँ उनके पास जाती और उनकी ज़िंदगी और परवरिश से मुताज्जिब होती। जब वहाँ से निकल आती, गैब से एक पत्थर आके गार के मुंह को बंद कर देता। जब उनकी माँ आती तो इस पत्थर को अलग करके उन्हें देखभाल कर चली जाती। इसी तरह से 7 बरस गुजरे। एक दिन हज़रत ने अपनी माँ से पूछा, या उम्मी मन रब्बुका, ऐ माँ मेरी, तुम्हारा खुदा कौन है? वो बोली, तेरा बाप तारुख है जो मुझे खाने को देता है। बोला, उसका खुदा कौन है? बोली, कवाकिब हैं, यानी सितारे। फिर पूछा, कवाकिब का खुदा कौन है? इस बात को सुनकर माँ उनकी लाजवाब हुई और शर्मिंदा होकर चली गई और हकीकतें तारीख को सुनाई। उसने कहा, यह लड़का नमरूद का दुश्मन होगा, इसमें कुछ शक नहीं। इसी फिक्र में था कि उसे क्या किया चाहिए। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गार से बाहर निकलकर आसमान की तरफ नज़र की। सितारों को देखकर कहा कि मेरे माँ बाप इनको खुदा कहते हैं, बमिस्ताक इस आयत के क़ौलुहु तआला फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। फिर जब अंधेरी आई उस पर रात तो देखा एक सितारा, बोला, ये है रब मेरा। फिर जब वो गायब हुआ, बोला, मुझको ख्वाहिश नहीं छुप जाने वाले की। फिर जब चांद निकला, कहा क़ौलुहु तआला फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ाल्लीन। फिर देखा चांद को रोशन, बोला, यह है रब मेरा। फिर जब वो गायब हुआ,
حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ دے مجھ کو رب میرا تو بے شک رہوں میں بھٹکتے لوگوں میں، یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو بولا یہ ہے رب میرا۔ قولہ تعالی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ پھر جب آفتاب کو بولا یہ ہے رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ بھی غروب ہوا بولا قولہ تعالی فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولا اے قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو خدا سے، میں نے اپنا منہ کیا اس کی طرف جس نے بنایا آسمان و زمین کو ایک طرف کا ہو کر، یعنی تنہا، اور میں نہیں شریک کرنے والا ہوں کسی چیز کے ساتھ اللہ کے۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے قوم کو دیکھا کہ آسمان و زمین کے خالق کو خدا نہیں کہتے ہیں اور اپنی حاجتیں اور مراد کے واسطے کوئی مورتیں، کوئی ستاروں کو، کوئی چاند اور سورج کو پوجتا ہے۔ آپ نے چاہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا رکھوں۔ مورتوں سے تو پہلے ہی ناخوش تھے، پھر ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا۔ جب وہ غائب ہوا تو جانا کہ ایک حال پر نہیں، کوئی اور ہی اس پر حاکم ہے۔ اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں نہ آتا۔ پھر چاند و سورج میں بھی غائب ہونا پایا تو سب کو چھوڑ کر ایسے ایک کو اختیار کیا کہ جس کو سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے، اور عقل کامل کے نزدیک ایک ایسے کو ماننا چاہیے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو، اور اس صورت میں دوسرے کو ماننا کچھ ضرور نہیں۔ فائدہ: تفسیر میں سے لکھا ہے آذر نے کہا اے لڑکے میرا خدا نمرود کے سوا کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے کہ آسمان و زمین اور کواکب کا خدا ایک ہے، بلا شریک ہے۔ وہ بولے قولہ تعالی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ وہ بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سخی بات تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے، یا کسی سے سنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے قولہ تعالی قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب کے آسمان و زمین کا ہے، جس نے ان کو بنایا، اور میں ایسی بات کا قائل ہوں۔ اور قسم کھا کر بولا اے باپ میں تیرے بتوں کا علاج کروں گا بمصداق اس کے قولہ تعالی وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ قسم ہے اللہ کی میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی کہ جب تم جاؤ گے پیٹھ پھیر کر۔ فائدہ: یہ بات انہوں نے چپکے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر ایک میلے میں نکل گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ایک جو سب سے بڑا تھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ آئیں پھر آویں اور بتوں کو ذلیل اور خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آویں۔ اور اس قوم میں ہر سال 2 بار عید ہوتی، ایک روز عرفے میں اور ایک عید کے روز۔ ایک دن آذر نے کہا اے بیٹے ابراہیم چل ہمارے ساتھ میدان میں میلے کے دیکھنے کو۔ حضرت نے عذر کیا اور کہا بمصداق اس آیت کے قولہ تعالی فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین۔ پھر نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا میں بیمار ہوں، پھر الٹے گئے اس سے پیٹھ دے کر کئی بات ان سے اسی طور پر کہی کہ ان کے فہم میں نہ آئی، سب کے سب میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصے تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر یا نجوم کی کتاب میں دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی بیمار ہوا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ ایک روز عید کے شہر سے باہر جاتے اور ایک دن میدان میں بت پوجنے کو نکلتے تھے، ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک جھوٹ ہے، اللہ کی میں عذاب نہیں ثواب ہے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بطر لے کر یعنی کلہاڑا لے کر بت خانہ میں جا کر کے سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ تاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے بت کی گردن پر اس بطر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے، یعنی کلہاڑی کو رکھ کر۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر میدان میں ان کافروں کے پاس روتا ہوا آ گیا اور چلا کے کہا
کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ پاؤں توڑتا زیر و زبر کر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مردود سب مغموم و متحیر ہو کر اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، چاہا کہ سوار ہوئے۔ وہ جانور بھاگ گئے، ہاتھ نہ لگے۔ تب پشیمان ہو کر پاپیادہ شہر میں آئے اور بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، قولہ تعالی قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ وہ بولے، کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں سے؟ کوئی بے انصاف ہے تو ہم اس کا بدلہ لییں گے۔ پس لوگوں نے کہا، قولہ تعالی قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم۔ سنا ہے ہم نے ایک جوان کو ذکر کرتا تھا ان کا، کہتے ہیں اس کو ابراہیم۔ پس حضرت کو بلایا۔ قولہ تعالی فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون۔ تب انہوں نے کہا، لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، شاید وہ دیکھیں۔ تب حضرت خلیل اللہ کو نمرود نے بلوایا اور حضرت کو ڈرایا کہ ہمارے بتوں کو تم ہی نے توڑا ہے۔ حضرت نے کہا، میں نے نہیں توڑا۔ اتنے میں کسی نے گواہی دی کہ اے ابراہیم، ایک دن تم نے نہ کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے توڑا ہے۔ پھر کافروں نے حضرت سے پوچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ کافروں نے کہا حضرت سے، کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں پر اے ابراہیم؟ یہ تیرا ہی کام ہے۔ حضرت نے کہا، میں نے نہیں کیا۔ اور کہا، قولہ تعالی قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کیا ان کے بڑے بت نے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، بت کہیں بات کرتے ہیں؟ وہ نہ سنتے نہ حرکت کرتے ہیں۔ تب حضرت نے کہا، اے قوم جو کہ بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور پوجتے ہو؟ اس بات کو سن کر سبوں نے سب نیچا کر لیا اور بولے، یہ سچ کہتا ہے۔ قولہ تعالی ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ پھر اوندھے ہوئے سر ڈال دیا اور کہا کہ البتہ تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے ہیں۔ ابراہیم نے جانا کہ یہ سب لاجواب ہوئے۔ تب حضرت نے فرمایا، قولہ تعالی قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت بولے، پھر تم پوجتے ہو سوا خدا کے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا برا نہ کر سکے۔ میں بیزار ہوں تم سے اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ حضرت نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور بت پرستی چھوڑ دو کہ اس میں کچھ نفع نہیں ہے۔ وہ جب دلیل کچھ نہ لا سکے تب ان کافروں نے حضرت کے مار ڈالنے کی تدبیر کی اور یہ علاج ٹھہرایا۔ قولہ تعالی قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ بولے، اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر بولے، قولہ تعالی قالوا ابنوا له بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ کہا انہوں نے کہ بناؤ واسطے اس کے ایک عمارت، یعنی چار دیواری اٹھا پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ ایک چار دیواری ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہوئے۔ پس ایک دیوار اسی مطابق تیار ہوئی۔ بعدہ نمرود نے حکم کیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دو کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑی کاٹ کے یہاں لا کے جمع کریں۔ تب حکم سے نمرود کے ہر شخص نے موافق اپنے حوصلہ کے لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی، شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں کافر سب متردد ہوئے کہ ابراہیم کو کیوں کر آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ اللعنہ نے آ کر ان کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم بناؤ۔ انہوں نے بڑھیوں کو بلا کر ایک منجنیق یعنی گوفن بنوائی۔ اس کے آگے کسی نے گوفن نہیں بنائی تھی اور نہ دیکھی تھی۔
ابلیس نے اس کو دوزخ حاویہ میں دیکھا تھا کہ جب کسی کو دوزخ میں ڈالتے ہیں تو گوفن میں رکھ کے ڈالتے ہیں۔ اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا، درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے جبریل، آسمان کے دروازے کھول دے تاکہ فرشتے سب خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا کہ اس کو جلاتے ہیں۔ جبریل نے دروازے کھول دیے، تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے الہی، اس میدان میں ایک موحد ہے، تجھے پوجتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا، وہ اس کو آگ میں جلاتا ہے۔ حکم باری تعالیٰ کا ہوا، اے فرشتو، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوفن کو درست کر کے 400 رسی اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کے برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوفن میں رکھ کر 400 آدمی نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجنیق جگہ سے نہ ہلا۔ اور حضرت کے چچا آذر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی کھینچوں، اگرچہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا، کہا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہوا ہے۔ سب آدمی شکایت زمانے کی اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتے ہیں، اور میرے باپ کا کام یہ ہے، اے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوا، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بس 4000 مرد زور آور مل کر اس گوفن کو کھینچنے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک پیرے مرد کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز جگہ سے نہ اٹھا سکیں گے۔ تب انہوں نے کہا آخر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتاتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوفن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ پس اس قوم میں سے 40 مرد عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق پکڑ کے کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور بولے یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے، 70,000 فرشتوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت نے کہا اے جبریل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے کیا؟ فرمائی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت نے کہا کہ اے جبریل، خالق نے جو فرمایا ہے سو کر۔ پھر جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ہے مگر تم سے نہیں، حاجت میری اس سے ہے کہ جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے، وہ جامہ ناپاک نمرود کا جو حضرت کو پہنایا گیا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور کچھ آسیب حضرت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ پہنچا۔ اور اسی وقت یہ غیب سے آواز آئی، قولہ تعالی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر، اور جو چاہنے لگا ان کا برا، پھر انہیں کو ڈالا ہم نے نقصان میں۔ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس کو سلامت رکھ۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تب اس میں پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، اور جبریل نے ایک تخت نور کا بہشت سے لا دیا اور حلہ بہشتی لا کر پہنا دیا اور تخت پر بٹھایا، اور جس رسی سے حضرت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے آگ میں ڈالا تھا وہ آگ سے جل گئی، اور حضرت کو ایک سرے منہ اللہ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر جبریل نے متحیر ہو کر حضرت کی طرف نظر کی۔ حضرت نے فرمایا اے بھائی، کیا دیکھا تم نے کہ متعجب ہو؟ ناموس اکبر نے کہا کہ مجھ کو اللہ کی قدرت سے عجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجب پایا کہ ایسے مقام میں بغیر خدا کے تم نے کسی سے حاجت نہ چاہی اور نہ کسی سے مدد مانگی اور نہ کسی سے کچھ کہا، اس لیے یہ کرامت اور رحمت اللہ نے تم پر بخشی،
اور تمہارے آگے کسی پر ایسی عنایت نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے تمام جڑیں ان کی زمین میں لگی تھیں اور شاخیں ان کی تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے تخت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ پھول رہے تھے۔ اور نمرود علیہ لعنہ نے ایک مینارے پر چڑھ کر حضرت کی طرف نگاہ کی کہ گل و ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے تلے تخت پر بیٹھے ہیں۔ اس مردود نے کہا کہ افسوس کہ میری محنت برباد ہوئی۔ تب ملعون حضرت کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا۔ خدا کے حکم سے وہ پتھر ہوا پر معلق ہو گئے اور مانندے ابر بہاری کے سایہ کیا اور اتنا پانی برسایا کہ آتش نمرود بجھا دی۔ اور ہاران نے وزیر نمرود کا منارے پر چڑھ کر حضرت کو اس جشن میں دیکھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربکم، یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات دی اور یہ بزرگیاں بخشی۔ اور نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس آگ سے تجھے محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر نمرود اپنے گھر کو چلا گیا۔ چند روز کسی سے نہ بولا، اس فکر میں تھا کہ مسلمان ہو جاوے، پھر اس بات سے خوف کیا کہ بادشاہی امیری میری برباد ہو جائے گی۔ تب حضرت کو بلا کر کہا کہ میں تیرے خدا کے واسطے قربانی دوں گا۔ حضرت نے کہا کہ تیری قربانی منظور نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ ہوگا۔ نمرود نے کہا کہ میں قربانی کروں گا، خواہ قبول کرے یا نہ کرے۔ تب نمرود نے 4000 گایوں کی قربانی کیا، پھر بولا کہ 10,000 خزانے زر سرخ کے اور 10,000 گنجے سیم کے تیرے خدا کو دوں گا کہ ایسی کرامت تجھے بخشی۔ حضرت نے فرمایا، اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے بعوض دیتا ہے نہ باعوض، بے عوض دیتا ہے نہ باعوض، اور سارا مال تیرا اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت چلے گئے۔ تب ہاران نے نمرود سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائیں، اور معاذ اللہ، اور اسی طرح کی چند باتیں اس سے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اس اعتقاد سے گبر آتش پرست ہوئے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ وہ چند قوم ہیں، مصدوقیہ اور نوشیروانیہ اور سائبیہ اور ہاران ملعون، یہ باتیں نمرود سے کہہ رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں اڑ کر اس کی آنکھ میں گری، کچھ اس کی آنکھ جل گئی، اور نمرود کی بیٹی بالا خانہ پر سے حضرت کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کنارے پر اس کے پانی کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس تخت کے گلو بنفشہ نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کہ کافروں نے ان کے اوپر پھینکے تھے ان کے سر پر معلق مانند ابر کے استادہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہزاروں نام خدا تعالیٰ کے باواز بلند پڑھتے ہیں۔ نمرود نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے دیکھا؟ وہ بولی ہاں۔ پھر کہا کہ ہاران کو دیکھ۔ جب اس نے ہاران کی طرف نظر کی تو وہ خاک میں پڑا ہوا آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ نمرود کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان، ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور ہاران اس عذاب میں گرفتار ہے، چپ کے بیٹھے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود مردود نے اس کو جھڑک کر کہا کہ چپ رہ، اور ہاران کے پاس چلا گیا۔ بعد اس کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا مومنہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں باپ کو بھی دعوت کروں گی۔ حضرت نے فرمایا بہتر ہے۔ تب وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ میں ان کے دین سے مشرف ہوئی، خدا ان کا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ قاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہوا آ کر اسے اٹھا لے گئی۔ وہ بیوی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول و سرگرم رہی۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا اور نہ جلتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلسل لوگ مسلمان ہوتے جاتے۔ سبحان اللہ، فقط والسلام۔